अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला, बल्कि हम साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनिल्ला के हवाले से बात करें, चूंकि उनकी एलिवेशन हो चुकी है। उन्होंने आज एक ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो आने वाला इलेक्शन है कुरम एजेंसी का, जो 30 अक्टूबर को होना है, वो कंटेस्ट कर पाएंगे, वो नाअहल नहीं हुए हैं और वो इलेक्शन वो लड़ पाएंगे। ये अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी। और तोशाखाना वर्डिक्ट जो है, मुकम्मल जो फैसला है वो भी अभी अभी रिलीज हुआ है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारा ये बड़ा अहम प्रोग्राम होगा। हमने जो वकील हैं इन केसेस के अंदर, हमने उनको दावत दी। हमारे साथ है तहरीक इंसाफ के अली जफर, सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं और तोशाखाना केस में इमरान खान के वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, चूंकि आज आप सुबह अदालत में भी थे। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के भी मेंबर हैं और तोशाखाना केस में MMA के MNA सलाउद्दीन अयूबी की तरफ से वो पेश हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली जफर साहब, इसके ऊपर इस वक्त अभाम है। आज जो चीफ जस्टिस साहब अतर मिनिल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जी ये जो केस है तोशाखाना का, उसके हवाले से भी बात की और ये भी कहा कि जो कुरम में जो इलेक्शन होने वाला है, इमरान खान साहब उसको कंटेस्ट कर पाएंगे। क्या सही रिपोर्टिंग हुई है? उन्होंने ये कहा है और अगर ऐसा कहा है तो जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर इमरान खान साहब कंटेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, कहा था उन्होंने, ऑब्जर्वेशंस ये दी थी और इसलिए इमरान खान साहब जरूर कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल्ड ऑर्डर देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो उसमें भी ये नजर आता है, साफ जाहिर है कि वो उन्होंने डी सीटिंग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट किया है मियां वाली सीट के ऊपर, जो इमरान खान साहब की सीट थी जिसमें वो नेशनल असेंबली के मेंबर थे और जिसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है। ये उसी सीट के ऊपर उनको डी सीट किया है और जो डिस्क्वालिफिकेशन या उसका मामला है वो उन्होंने भेज दिया है सेशन कोर्ट को कि ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद इसका फैसला होगा। तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की थी चीफ जस्टिस साहब ने, जो अभी भी चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि उनकी नॉमिनेशन तो हो गई है लेकिन अभी उसने प्रोसेस पे कंप्लीट होना है, बिकॉज पार्लियामेंट्री कमेटी के पास मामला जाना है, तो इसलिए वो चीफ जस्टिस हैं। कुछ ज्यादा जल्दी दे दी जी जी, लेकिन मुबारकबाद दे दें, वो तो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं नजर आ रहा उसमें। लेकिन करंटली वो चीफ जस्टिस हैं जब तक नए नहीं अपॉइंट होते। और इसके अलावा ये है कि उनकी ऑब्जर्वेशन एक बार नहीं, दो तीन बार उन्होंने ये दोहराया थी बात, और ये बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इलेक्शन ECP ने जो किया है केस, फैसला किया है, जो डिटेल जजमेंट आई है, उसका मुस्तकबिल के इलेक्शंस पे कोई किसी किस्म का असर नहीं है उसके ऊपर। मुस्तकबिल में वो इलेक्शंस पे बात नहीं करते। एज थिंग्स स्टैंड टुडे, अली जफर साहब, इमरान खान साहब 30 अक्टूबर को कुरम एजेंसी का जो इलेक्शन है उसके लिए नाअहल नहीं हुए हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त आपकी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब, आपने जो अदालती कार्रवाई है जरूर उसके ऊपर नजर जरूर रखी हुई होगी, अली जफर साहब की भी आपने बात सुन ली होगी, तो अब जो ऑब्जर्वेशन दे दी है चीफ जस्टिस साहब अतर मिनिल्ला साहब ने, तो उसके बाद आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल नहीं रहे और अब सिर्फ नाअहल हुए हैं उन सीटों के ऊपर जिनके ऊपर इन्होंने माजी में 6 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा और उसके ऊपर जीत के आए? नहीं, मुनीसे उन पे भी नहीं, सिर्फ मियां वाली तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये कोई पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं हुआ करती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई, जुबानी बात है। जुबानी बात जो है ना, उसके बाद जरूरी नहीं है कि वही बात जो है ना वो जजमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो। ये एक आप इसको लाइटर साइड पे लेते हैं और ये कोई ऐसा आर्डर नहीं होता जिसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट हो। ये तो इसको इस तरह से ले लीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन जो है। और फिर मेरा ख्याल है कि आज के बाद, आज जो यहाँ पे उनके लिए फर्दर जो एलिवेशन का जो स्टेप अप हो रहा है, उसके बाद पता नहीं वो खुद सुनते हैं नहीं सुनते। ये भी एक, क्योंकि नॉर्मली जब किसी मजीद बड़ी अदालत के लिए
کوئی سٹیپ اپ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پھر کام چھوڑ دیتا ہے. عام طور پہ نہیں کیا, یہی ہمارے ہاں روایتیں رہی ہیں. مگر سٹل اس میں آپ اس جو آج یہ توشہ خانہ والا کیس ہے, اس کی ڈیٹیل آئی ہے, ابھی تک اس ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھ پائے اب تک, مگر اس کے 2-3 حصے آپ کر سکتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو سیشن جج کو جائے گا, جس میں اس کے ساتھ جو کرمنلٹی جو ہے نا, وہ الج کرمنلٹی جو اٹیچ ہوگی, اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے سیشن جج صاحب نے. اور اس کا اگر فرض کر لیجئے کہ کنوکشن ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ نااہلی جو ہے اس کی ایک مدت مزید کا تعین ہو جائے گا, اور اگر نہیں ہوتی ہے اس میں کوئی ایکویٹل ہوتی ہے تو بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی. مگر یہاں پہ جو الیکشن کمیشن نے جس کو انووک کیا ہے 63(1)P کو انووک کیا ہے, اور 63(1)P اس کو اگر انووک کریں تو وہ فی الوقت جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن فار دی ٹائم بینگ ہے. تو اگر فار دی ٹائم بینگ کی اگر اس کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج پہ چلے جائیں تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو دیکھنا ہوگا. ایک شخص اگر اس نے پہلے کوئی سیٹ ہولڈ کر رہا ہے اس وقت, اور یہ چیز اٹینڈ نہیں ہوئی ایٹ دی ٹائم آف ایکسیپٹنس آف نامینیشن پیپر بھی, اور ایٹ دی ٹائم آف انٹرٹینمنٹ آف دس پٹیشن بھی, کہ اس میں 2 سیٹیں ریٹین نہیں کر سکتے. اور جس وقت انہوں نے یہ تو اس میں ایڈمٹڈ پوزیشن ہے, مگر ایک شخص اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ریکوائرڈ ہے, اس کے اوپر ججمنٹ ریکوائرڈ ہے. آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے ایک اتھارٹیرین ججمنٹ ریکوائرڈ ہے کہ ایک شخص اگر پہلے اسی ہاؤس کا ممبر ہے تو 223 کی یہ منشا شاید نہیں بنتی. اگر آپ اس کی اسپرٹ پہ چلے جائیں تو پھر دوبارہ اس ہاؤس کا الیکشن لڑے, وہ سیٹ ابھی تک اس نے ریٹین کی ہوئی ہے, خالی نہیں کی, اور دن جو ہے نا اس کے لیے چلا جائے. اب آپ کہیں کہ اس وقت تو خالی ہو گئی ہے, مگر یہ اس وقت تو انڈر چیلنج ہے. تو یہ اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونا باقی ہیں. بہرحال یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا. کامران صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اکتوبر 30 کو جو الیکشن ہونا ہے کرم کے اندر, اس کے اندر عمران خان صاحب یہ جو آبزرویشن دی, اس کے بعد علی ظفر صاحب کی تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خان صاحب جو اکتوبر 30 کا الیکشن آ رہا ہے وہ لڑ سکیں گے. آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس وقت تک نامینیشن پیپر تو ان کے ریجیکٹ نہیں ہوئے. تو جب نامینیشن پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے کسی بھی گراؤنڈ پہ, تو اس وقت تو وہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے, ماسوائے اس کے کوئی عدالتی حکم آ جائے اور عدالتی حکم جو ہے نا اس کو مانی کرے. اور اس وقت تک جو ہے نا وہ ان کے لیے یہ الیکشن لڑنے کا راستہ جو ہے میرا خیال ہے کھلا ہے. ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب, میاں والی کی جو سیٹ ہے اس حوالے سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا, ان کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے اس طریقے سے جس طرح باقی لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر وہ آ بھی گئے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے تھے. خان صاحب کو نہیں کیا گیا. تو یہ جو سیٹیں جن پہ وہ لڑے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا خان صاحب وہ ساری رکھ پائیں گے, مطلب ان میں سے ایک رکھ پائیں گے؟ واٹس دا ڈیل دیئر؟ نہیں دیکھیں جی, قانون تو کامران مرتضی صاحب نے درست فرمایا. قانون یہی ہے کہ آپ ایک سیٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, اور اگر آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں رکھنی تو پھر جو آخری سیٹ تھی جس پہ نامینیشن پیپرز فائل ہوئے وہ سمجھی جائے گی کہ آپ کی سیٹ ہے. لیکن اس کے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب جب سلیکٹ ہو جائے کہ ان سے کون سی سیٹ آپ نے رکھنی ہے تو پھر آپ کو اس کی اوتھ لینی پڑتی ہے اور پھر آپ ممبر بنتے ہیں. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے یہ الیکشن اس لیے نہیں لڑا تھا کہ وہ کوئی ممبر بننا چاہتے ہیں یا ممبرشپ کی اوتھ لینا چاہتے ہیں. جی قطع کلامی معاف, مگر یہی سوال آج چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے بھی آپ سے کیا. انہوں نے کہا کہ جہاں سے وہ الیکشن لڑے اور جن سیٹوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں تو وہ واپس اسی اسمبلی کے اندر نہیں آنا چاہتے. یہ درست ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ ان کا موقف یہی ہے. اور الیکشن جیسا میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس بیسس پہ نہیں لڑا یا لوگوں نے ان کے لیے ووٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ووٹ اس لیے کیا تھا کہ ایک پرنسپل پہ وہ کھڑے تھے, اور پرنسپل یہ تھا کہ جنرل الیکشنز ہونے چاہیے. اور ان کا موقف یہ تھا لوگوں کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا موقف درست ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز ہونے چاہیے,
تو ایک ریفرینڈم کے طور پہ آپ ووٹ میرے حق میں کریں اور مجھے جتائیں. تو لوگوں نے یہ چیز مانتے ہوئے ان کو جتایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نہیں جائیں گے نیشنل اسمبلی میں، لیکن یہ مانتے ہوئے کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے. اس موقف کی ایک طرح سے ایکسیپٹنس کرتے ہوئے لوگوں نے ووٹ ان کو کیا اور 6 سیٹوں پہ واپس لے کے آئے. تو یہ اسی لیے مگر علی ظفر صاحب تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم غریب ملک ہیں تو کیوں جو ہے اسٹیٹ پیسے خرچے پھر سے الیکشنز کرانے پہ ان اہم سیٹوں کے اوپر پھر سے یہاں پہ وہی ایکسرسائز ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دس از اے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف ریسورسز؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار آپ کو ایک لارجر کاز کے لیے کچھ سیکریفائس کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ پروٹیسٹ کے موڈ میں ہوں تو پھر آپ کو ہر وہ پولیٹیکل اور سیاسی حربہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، جو کہ آپ کو اپنے منزل مقصود تک پہنچائے. اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جو بھی موومنٹ دنیا میں ہوئی ہے، چاہے وہ امریکہ کی آپ بلیکس کی موومنٹ دیکھ لیں، یا آپ جو یونائٹڈ کنگڈم میں ویمن رائٹس کی موومنٹ تھی ووٹنگ کے لیے، وہ اس کے لیے جو پولیٹیکل سیاسی پروٹیسٹ، لانگ مارچ، جو حربے استعمال کرنے پڑے وہ لوگوں نے کی، اور پھر فائنلی ایک بڑے لمبے پروسیس کے بعد کامیابی ہوئی. تو یہ جو پروسیس ہے ہمارا پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کا یہ ایک حصہ ہے یہ اس طرح بائی الیکشن. ورنہ تو ایک دوسری آپشن بڑی فرسٹ آپشن تو یہی تھی کہ آپ ریزائن نہ کرتے. اگر آپ ریزائن نہیں کرتے، اگر آپ جانا نہیں چاہتے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو کوئی آپ کو نکال تو نہیں سکتا تھا جب تک کہ آپ ریزائن نہ کریں. اتنے سارے لوگوں نے جو ریزائن کیا اور جس کے لیے ریٹ بھی فائل کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب واپس نہیں آنا چاہتے جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوگا. جی اکثر کامران مرتضیٰ صاحب یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، عدالت میں بھی ہوتا ہے کہ جی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی شخص کو، منتخب نمائندے کو نااہل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ سوال علی ظفر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بھی شاید کیا تھا. آپ کی، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں، ظاہر ہے JUIF سے بھی منسلک ہیں، مگر کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو نااہل کر سکتا؟ اختیار ہے؟ دیکھیے یہ ایکسپریس پاور نہیں لکھی ہوئی، مگر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب وہ ڈگریوں کے حوالے سے، مذہبی ڈگریوں کے حوالے سے کیسز آئے تھے، تو پھر اس میں معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا. آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک جو ہے وہ جو لیجسلیشن پارلیمان کرتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ججمنٹ لا. تو اس میں جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اختیار کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے سے. پھر آپ کے پاس ایک اور ججمنٹ آپ کو یاد ہوگی، آرڈر کہہ لیجئے، ججمنٹ کہہ لیجئے، فیصل یہ واڈا صاحب والی. تو واڈا صاحب والی جو ہے نا وہ معاملہ دیکھیے گا، اس میں بھی ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے کی، اور وہ سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے. اور جو میری آبزرویشن تھی، میں اب وہ ٹینٹیٹو کہہ لیجئے، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا انسیڈنٹلی کیس میں. تو اس دن جو ہے وہ واڈا صاحب کے وکیل جو ہے وہ اس دن خاصی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں تھے، اور دوسرے دن کے لیے اس کے بعد وہ کیس رکھا جا رہا تھا، مگر اس میں وہ ڈیٹ لے رہے تھے اور نیکسٹ ویک کے لیے ڈیٹ مانگ رہے تھے. یعنی اس ویک میں، یہ جو ویک جو چل رہا ہے، آج سے شروع ہوا، تو پھر اس میں بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ایک تو سپریم کورٹ نے جو ہے نا خود اتھورائز کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس میٹرز بھیجے ہیں وہ مذہبی ڈگریوں کے حوالے سے کیسز کے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر فیصل واڈا والے میں بھی ججمنٹ موجود ہے، اور جس میں علی ظفر صاحب والے دوسری اینڈ پہ ہیں، PTI کے دوست، اور دوسرے جو ہے نا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور پھر آپ خود ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بعض اوقات ایسی بھی باتیں ہوئی ہیں جیسے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا وہ دستور میں کہیں نہیں لکھی ہوئی، مگر ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہے، اور ایک پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ باہر ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ ججمنٹ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججمنٹ بیس جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو اس کے اوپر یہ سوال ضرور بنتا ہے دونوں جماعتیں سے، جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں پہ ہے، JUIF بھی ہیں.
اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا پس پردہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے سیاستدانوں کے درمیان کہ جو یہ قانون ہے 62-63 خاص طور پہ صادق اور امین کا، یہ تو جنرل ضیاء الحق جو ہے لے کے آئے تھے، اس کے اوپر پہلے بات شروع ہوئی تھی کہ جی اس کے اندر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کو بالکل خارج کیا جا سکتا ہے، کیا پس پردہ بڑی جماعتوں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو اب خارج کیا جائے یا اس کو بالکل ختم کیا جائے؟ کیونکہ اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، کیا یہ قانون ختم ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کیس کے اندر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تھے، پھر ایک ایم این اے کی طرف سے پیش ہوئے تھے کامران مرتضی صاحب، اور دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب، اگر پہلے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بات کر لیں، اب یہ پورا معاملہ جو ہے اس کے اوپر تحقیق ہوگی، مگر خان صاحب نے کیوں ضروری نہیں سمجھا کہ جی جو بھی ڈیٹیلز تھیں وہ سامنے رکھ دیتے الیکشن کمیشن کے سامنے؟ اور انہوں نے تو یہ واضح طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر جو پیسے آئے ہیں ان کمپنیز کے اوپر سوالیہ نشان تھا کہ جی یہ جو پیسے ہیں یہ صاف نہیں ہیں، دے ہیو کم تھرو انلیگل مینس۔ نہیں، ایسی بات نہیں کہی آرڈر میں، بلکہ دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی کہ الزام کیا تھا اور پھر فیصلہ کیا ہے۔ الزام یہ تھا، پہلا الزام یہ تھا کہ جو توشہ خانہ جی بولیں، پروہیبٹڈ سورسز سے آئی ہے، جی پروہیبٹڈ سورسز سے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، پروہیبٹڈ سورسز سے آئی تھی فنڈنگ۔ یہ آپ توشہ خانہ کی اس کی بات کریں؟ جی بالکل بالکل جی نہیں تو اس میں ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایلیگیشن یہ لگائی گئی تھی، یہ تو اس میں پروہیبٹڈ سورس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا، اس میں تو ایشو یہ ریز کیا گیا تھا ریفرنس میں بھی اور آرڈر میں بھی۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ توشہ خانہ سے کوئی گفٹس لیے ہیں، کوئی تحائف لیے ہیں اور تحائف کی پیمنٹ کی ہے کہ نہیں، تو وہ جو جہاں تک توشہ خانہ کی جی توشہ خانہ کی تحائف کی جہاں تک تعلق تھا، وہ ہم نے چلان جتنے تھے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیے، اور آرڈر میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ پیسے نہیں دیے، بلکہ مانا گیا ہے کہ ہاں پیسے دیے تھے، تو وہ معاملہ تو وہاں ختم ہو گیا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو تحفے خریدے تھے، جن کے پیسے دیے تھے، کیا ان کو وہ جو اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز فائل کرنا ہوتا ہے ہر سال، اس کے اندر کیا ان کا ذکر کیا ہوا تھا کہ نہیں، یہ ایک سوال اٹھایا تھا الیکشن کمیشن نے فیکٹس کے مطابق۔ تو اس میں ہم نے دکھایا تھا کہ اس میں قانون یہ ہے کہ 31 جون ہر سال کو جو بھی آپ کے پاس اثاثہ ہو، جو اثاثہ آپ کے پاس موجود ہو، اثاثوں کا مطلب بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہو یا کوئی ایسٹ کی شکل میں ہو، آپ کو وہ ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ میں۔ تو الزام یہ تھا کہ جو تحائف ہیں ان میں سے کچھ تحائف دکھائے ہیں، کچھ نہیں دکھائے گئے، تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ جو تحائف نہیں دکھائے گئے وہ اس وقت 30 جون کو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، کیونکہ ہم ان کو بیچ چکے تھے، اور ان کو جو بیچا تھا ان کے پیسے جو آئے تھے اس کے اوپر ٹیکس دینے کے بعد جو پیسے بچے تھے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع تھے، اور وہ بینک اکاؤنٹ ہم نے ڈسکلوز کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو بیچ دیا۔ اور یہ بینک اکاؤنٹ کس کا تھا جی؟ یہ بینک اکاؤنٹ کس کا تھا؟ جی عمران خان صاحب کا جو بینک اکاؤنٹ تھا جس کے اندر پیسے آئے، وہ بینک اکاؤنٹ بھی ڈسکلوز کر دیا۔ تو اس لیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ الزام جو تھا وہ بھی ہم نے اس کا باقاعدہ جواب دیا تھا، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا، ہم نے ٹیکس ریٹرنز بھی دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں یہ سارا کچھ دکھا رہے تھے، جس میں بتایا گیا تھا جو ایف بی آر نے جن کو ایکسپٹ کیا ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گفٹس لیے ہیں، ان کے پیسے دیے گئے ہیں، وہ باقاعدہ پیسے آفیشیل اکاؤنٹ میں گئے ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے بعد وہ تو یہ ساری چیزیں دکھائی تھیں، اور پھر ہم نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جی چونکہ ابھی یہ فیصلہ جو ہے ورڈکٹ آیا ہے، ڈیٹیل ورڈکٹ ابھی آیا ہے، تو ظاہر ہے آپ دونوں نے صحیح طریقے سے تو پڑھا نہیں ہوگا، مگر کامران مرتضی صاحب یہ جو انہوں نے بنیادی بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب انٹینشنلی اینڈ ڈیلیبریٹلی وائلیٹڈ الیکشن ایکٹ،
تو اگر جس طرح علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ طوائف جو ہیں وہ بتا دیے تھے، ان کی ڈیٹیلز دے دی تھی، کچھ کی نہیں دی تھی، تو اب یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا سیشن کورٹ کے اندر؟ نہیں، اس کو سیشن کورٹ میں تو اگر جو سیشن کورٹ میں معاملہ چلے گا وہ کمپلین کی صورت میں چلے گا، وہ کرمنل سائڈ پہ چلے گا. ان کو دو حصوں میں اس میں معاملہ تقسیم ہے. شاید اس میں میں خود بھی اس میں جو چاہ رہا ہوں، شاید ایک لمب اور بھی بنتی ہے، تیسری لمب، وہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ لائف ٹائم ہونی چاہیے، اور اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ یہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ غلط ہوئی ہے اور یہ ڈیکلیریشن جو ہے غلط ہے، تو پھر مس ڈیکلیریشن کا کیس تھا، اور مس ڈیکلیریشن کی صورت میں اس وقت جو لا جو فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، ہمارا اختلاف ہے اس سے یا نہیں ہے، مگر اس وقت جو لا فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے وہ تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو اس میں ممکن ہے کہ یہ پٹیشن لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن؟ ہاں اس وقت جو قانون سپریم کورٹ نے جو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے غلط ڈیکلیریشن دیا ہے تو پھر تو غلط ڈیکلیریشن کے اپنے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. اور اس میں جو میں اپنے کلائنٹ کو جن کو میں ایک منٹ پوری بات سن لیجئے، جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کو چیلنج کریے اس حوالے سے. اچھا، ہمارے پارٹ پہ بھی اس ججمنٹ کو چیلنج ہونا چاہیے. اچھا، تو آپ تو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن چاہتے ہیں. علی ظفر صاحب، کیا یہ پی ٹی آئی کے اندر سوچ ہے کہ یہ 62, 63 جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یا امینڈ کرنا چاہیے؟ چونکہ عمران خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی نہیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. کیا کوئی ایسی سوچ ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ اب عمران خان صاحب اس چینج ہز مائنڈ مے بی؟ جی نہیں، دیکھیں، پی ٹی آئی میں ایسی کوئی کنسنسس تو نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے. میرا بھی اس کے اوپر اپنا پرسنل ویو پوائنٹ ہے ضرور، اور میں سمجھتا ہوں کہ 62(1)(f) جو ہے، جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے بہت سال، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں تو آپ کو اور ڈکلیئر کر دے کوئی عدالت آپ کو کہ آپ صادق اور امین نہیں تو آپ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. میری اپنی نظر میں اس میں ترامیم ہونی چاہیے، کچھ ایک تو کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ترامیم ہونی چاہیے؟ میری ڈسکشن نہیں ہوئی ان سے کہ ہونی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ قانونی ایشو زیادہ ہے اور اس کو میرا خیال ہے مستقبل کے لیے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ آپ کی کتنی سزا ہے، کیونکہ بہت ساری کیسز ہیں جس کے اندر سزا کی لمیٹیشن دی ہوئی ہے آئین میں. آپ کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں آفینس پہ، تو اس کی بھی ایک مدت کی دی ہوئی ہے. تو میں خیال ہے اس کیس میں بھی مدت ہونی چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کنسنسس سے آئین میں تبدیلی کرے. بالکل. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، علی ظفر صاحب، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا اور جو اس کے بڑے پیچیدہ قانونی نقطے ہیں ان سے آپ نے آگاہ کیا. ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو ہے معیشت کے اوپر بھی نظر دوڑاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ سری لنکا بن سکتا تھا، بن سکتا ہے. سری لنکا میں معیشت کا کیا حال ہوا ہے اور وہاں کی معیشت کیسے جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوئی، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کا سری لنکا والا حال ہو کہ وہاں پہ جس طرح معیشت میں بگاڑ آیا تو وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا، تو پاکستان میں بھی ایسا نہ ہو. اسی لیے ہم نے بات کی پائکا سوتھی سارا واناموٹو سے، جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل اکنامک اینالسٹ ہیں، سری لنکا سے آئے ہوئے ہیں، لاہور میں ہیں، اور ان سے ہم نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا. جو ڈاکٹر سارا ہیں وہ سینٹر فار پالیسی آلٹرنیٹیوز کے بانی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. 2010 میں انہیں سری لنکا کی نیشنل امن کونسل کی طرف سے جو ہے سٹیزن پیس ایوارڈ ملا، اور 2013 میں صدر اوباما نے ہائی لیول ایونٹ آن سول سوسائٹی کے لیے انہیں نیو یارک مدعو بھی کیا. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں پاکستان اور سری لنکا کی معیشت میں، اور آپ کو کیا یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی اس طرف جا سکتی ہے؟ سری لنکا میں آخر کار یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کیا.
Well, it may well be rhetoric, and it may well be a fear that given that these two countries are in South Asia and have similarities to a certain extent, that the same mistakes, or there is a certain inevitability in the chain of events. But if you look at Sri Lanka, the reasons why we've got into this crisis was because every single political party since independence has been treating the citizens of the country as voters. They've been promising them 10,000 more jobs, 10,000 rupees more for the people who have jobs in the public service. So we had a bloated public service. Secondly, that culture of entitlement has led to us giving free education, free medicine, and jobs in the public service. We have 1.5 million public servants for a population of 22 million. Now, all of this was brought to a head by Gotabaya Rajapaksa, making three fatal decisions that are directly responsible for the nature of the crisis. First one, he came into power and shrank the tax base. As a consequence, the exchequer lost 600 to 800 billion rupees. Secondly, he decided that we must move to organic agriculture overnight. Now, the question of moving to organic agriculture... And this is the president who decided... This is the former president, Gotabaya Rajapaksa. Yeah. Now, moving to organic agriculture, of course, is something we can all agree with, but doing it overnight is pig-headed and stupid, quite frankly. The third one was that he insisted that our international creditors should be paid all the interest, and when we ran out of money, he dug deep into our foreign exchange reserves. As a consequence, we ended up without any dollars to pay for our basic essentials. There was also some reluctance to go to the IMF at the very beginning. Yes, that's... Can you give us more details of that, of exactly what really happened, and why was there a reluctance to go to the IMF, and eventually then you wanted a bailout? The reluctance to go to the IMF was that they insisted on supporting the currency at $200 odd rupees to the dollar, which was unsustainable. Absolutely unsustainable. And it was the pig-headedness of the economists, and particularly the governor of the central bank and the secretary to the treasury, who Rajapaksa himself had appointed, that led to this stubborn insistence on saying, no, we can pay all our debts and we are not going to go bankrupt. But that's exactly what happened. Now, there are similarities to Pakistan. I'm sure you have read a little bit about Pakistani politics and the economic decisions that are being taken here. There are similarities. But do you see Pakistan in some ways going the same route, or having the danger to have gone the same route? Because we have negotiated our IMF program. At the same time, we are giving tax cuts now. Imran Khan's government was delaying while going, they delayed their, asking of the loan from the IMF, not once, but for 2-3 times, and it dragged on for 1 year. So do you see any similarities? Well, from what you say, yes, there are similarities, but you've managed to avert not going to the IMF. You've gone to the IMF, and that's provided a certain amount of stability. Well, there's one other thing, of course. Pakistan is bigger than Sri Lanka, and arguably it is strategically placed where its importance is enhanced. So there are lots of countries who wouldn't want to see Pakistan go down, Whereas in the Sri Lankan case, we had this crisis, we needed bridging finance to survive, and the only country really that came and supported us big time was India. Gave us about $4 billion as kind of bridging finance to see us through the current situation. So in that respect, there are certain differences which may well work in your favor, even if the decision makers in government want to do the same things as the Sri Lankan government did. Having looked at now the economy of South Asia, you have suffered in Sri Lanka, we are suffering here in Pakistan, but we're all looking at external, people in the West to bail us out. What are the opportunities that exist here in South Asia where people can connect? Somebody just said yesterday at the conference that it is the least integrated, South Asia is the least integrated region of the world. Absolutely. Now, I think the problem there is we have a region in which there is one country that is so much bigger than all the other countries
who has a border with every single country, even if it is a maritime border, and who insists that the disputes that arise from those border relations or whatever should be dealt with bilaterally and not regionally. And of course, I'm here referring to India. There are times at which India has been more cooperative. There are times in which India has insisted that this is the way to go. So SAARC, the South Asian Association of Regional Cooperation, is in effect a dead letter. Either it is way ahead of its time, or it's just not in sync at all with what is going on. And I think that is a problem. We should have had a South Asian mechanism to come to the rescue of our country. Whether that is a political crisis or whether that's an economic, well, definitely an economic crisis. It's both. It's both. And do you, from what you're saying, it seems that India should have led the way, being the larger country. Absolutely, I would have thought. And they have failed to do that. Yeah, I think so. In that respect, in terms of a regional mechanism, I think India has a large responsibility. And when you look at the economy of South Asia, there's a huge bulging youth population. How do you see the future of South Asia, the prosperity of South Asia? Do you think that without interconnectedness between these countries that we can prosper economically on it? No, I mean, I think the point is that, look, the interconnectedness is going to give us the ability to prosper that much more. You know, that interconnectedness will lead to greater prosperity. But, you know, on this question of aging populations or young populations, in Sri Lanka, we are an outlier. We have an aging population. And what's happened in the context of the crisis is that people between the ages of 18 and 45 are all leaving the country. They're going away. There's an absolute brain drain. And in 2048, when we will be celebrating 100 years of independence, we will have a country which is full of old people. And do you see now where you're sitting in Sri Lanka, the crisis resolving itself anytime soon? Well, currently the situation is that we've got a staff agreement with the International Monetary Fund, but that has to be ratified once all the international creditors have agreed to the conditions for structural adjustment. And that means that they have to agree to a haircut, as they say. And the one country that is standing out in that is China. China does not want to do a haircut. They would rather extend the period in which we pay back or lend us more money to pay back. So a lot is dependent on the Chinese. The Japanese are supposed to convene this conference. If all goes well, on the basis of that, we should be able to have a staff agreement by early part of next year. And lastly, China's role in Sri Lanka, much has been talked about it, about the port that China took over. Has China been a negative player in Sri Lanka, or has it been a positive player? Well, China was brought in this manner by the Rajapaksa regime to provide them an insurance policy against international sanctions for war crimes and all of those things. Plus, of course, the Chinese would give the Rajapaksas money to build Hambantota port and reclaim land from the sea and all of that. On balance, I suppose what's happened is that the Chinese have nurtured a climate of non-transparency and hence of corruption. So in effect, the argument that they have got us into a debt trap is correct insofar as we are dependent on China as far as the economic situation is concerned for quite some time. Although our biggest debt in terms of actual debt repayment is not to the Chinese. All right. Well, it's very interesting that you say that, because CPEC in Pakistan is being hailed as the new development in Pakistan that may take us into the next century. Well, thank you so much, Dr. Sara, and I really hope you enjoy the city of Lahore while you're here. Thank you. I will. Thank you.